बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज़ बज़मी। खुश आमदीद। इंटरव्यू सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, उसी हवाले से हाज़िर खिदमत हूँ। KPK यानी कि खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात के साथ जो है वो हाज़िर खिदमत हूँ। आज जो है वो 13-14 सवालों पे हम उनके जो है वो जवाब दिए जाएंगे। सबसे पहला सवाल है जी, मुकदमा, तकरीज़, दिबाचा और पेश लफ्ज़ में जो है वो क्या फ़र्क होता है। मुकदमा का जो लफ्ज़ है ये मुकद्दम से निकला है और जब मुसन्निफ़ ख़ुद जो है वो कुछ इस तरह की तनकीदी हवाले से बहसें छेड़ दे है तो वो किताब के हवाले से ही होता है, उसी फ़न पारे के हवाले से या उसी मौजू के हवाले से। जब कोई साथ तनकीदी बहसें छेड़ दे तो उससे जो है वो मुकदमा कहते हैं। मुकदमा ख़ुद भी लिखा जा सकता है। कोई जो है वो जब दूसरा लिखेगा किताब के बारे में तारुफ़ या किताब के हवाले से आप कह लें कि एक तरह की खूबियाँ ही बयान होती हैं तो उसे जो है वो दिबाचा, उसे हम दिबाचा कहेंगे। यानी कि उसके अंदर मुसन्निफ़ का तारुफ़ आ जाएगा, मुसन्निफ़ के साथ साथ किताब या जो वो फ़न पारा लिखा गया है उसके बारे में जो है वो सारी मालूमात दे दी जाएंगी तो उसे जो है वो दिबाचा। यानी कि बात करने का मकसद है कि जब कोई ख़ुद राइटर लिखता है और उसमें तनकीदी बहसें छेड़े तो फिर उसे कहेंगे मुकदमा। जिस तरह के मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपनी किताब मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम का जो है वो मुकदमा लिखा तो उसके अंदर वो तनकीदी बहसें छेड़ दी, इसीलिए उसे मुकदमा कहते हैं। और दिबाचा कहते हैं जब कोई दूसरा बंदा यानी कि उसी फ़न के मुतल्लिक़ कोई मशहूर जो हस्ती है या बड़ा जो राइटर है वो अगर लिखता है तो उसे फिर कहेंगे दिबाचा। अगर मुसन्निफ़ अपने उस फ़न पारे के बारे में मालूमाती तौर पे जो शुरू के अंदर प्रीफेस इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, यानी कि वो पेश लफ्ज़ उसके बारे में लिखता है तो उसे पेश लफ्ज़ कहते हैं, इब्तदाई जो अल्फाज लिखे जाते हैं। तो तकरीज़ जो है उसे कहते हैं, तकरीज़ यानी कि एक तरह से कह लें कि तारीफ़ ही होती है तो इसे कहते हैं तकरीज़। यानी कि इसे रिव्यू के अंदर भी कहते हैं। इसमें यानी कि कोई तनकीदी नुक्ता नज़र, इसमें ना कोई ख़ामियों की बात की जाती है, सिर्फ़ एक तरह से रिव्यू पेश किया जाता है, उसे तकरीज़ कहा जाता है। उसके बाद दूसरा सवाल है जी, अदब बराए अदब का नज़रिया। तो अदब जो है ये एक अदब बराए अदब का नज़रिया है, एक अदब बराए ज़िंदगी का नज़रिया है। अदब बराए अदब का जो नज़रिया है ये एक ख़ास जमालियाती यानी कि चीज़ है। अदब का मकसद सिर्फ़ खुशी और मुसर्रत है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो अदब बराए अदब के अलमबरदार हैं इनमें आप बानी के तौर पे कह सकते हैं कि एज़रा पाउंड का नाम जो है वो इसके बानियों में शुमार होते हैं। और इसका ये था कि वो उनका मकसद था कि अदब जो है ये एक, इसका मकसद सिर्फ़ खुशी और मुसर्रत पहुँचाना होता है। और इसके मुताबिक जो शोरा थे और मुसन्निफ़ीन थे उनका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये था कि कारी को जमालियाती मुसर्रत से हमकनार करना। और अगर देखा जाए तो हल्का अरबाबे ज़ौक़ इसकी जो है वो बेहतरीन मिसाल है। और ख़ास तौर पे हल्का अरबाबे ज़ौक़ के जो इब्तदाई 20 साल हैं वो अदब बराए अदब के नज़रिए के कायल थे, जबकि अदब बराए ज़िंदगी का नज़रिया जो था उसके कायल जो हैं वो तरक्की पसंद तहरीक के थे। यानी कि वो अदब और ज़िंदगी का नाता, यानी कि वो कहते हैं कि अदब को ज़िंदगी का तर्जुमान होना चाहिए। इसके बाद तीसरा सवाल है जी आज का कि हल्का अरबाब ज़ौक़ जो है वो कब मार्ज़ वजूद में आया और इसका पहला नाम क्या था। हल्का अरबाब ज़ौक़ ये 1939 ईस्वी में सैयद नसीर अहमद जामई, अब्बास ताबिश दहलवी, इसके अलावा नसीम हिजाज़ी और चंद इनके दोस्तों ने मिलकर जो है इस को कायम किया और इब्तदाई तौर पे एक अफ़साना जो है वो पढ़ा गया। तो इसका पहला नाम जो था वो मजलिस दास्तान गोयां था। इसे कुछ लोग गवैयाँ पढ़ते हैं जो गलत है, अंजुमन दास्तान गोयां, लेकिन बाद में इसका नाम जो है वो बदल के रख दिया गया था हल्का अरबाबे ज़ौक़। उसका ये बाद चौथा सवाल है जी, ब्याज़, दीवान, कुल्लियात में क्या फ़र्क होता है। दीवान तो आप समझ लें कि वो जो गज़लों का एक मजमूआ, शायर जब उसे जो है वो सारी गज़लों को इकट्ठा करके छाप देता है तो उसे दीवान कहते हैं। कुलियात जो है वो ये है कि शायर के हो सकता है उसने नज़में भी लिखी, उसने कसीदे भी लिखे, उसने मरसिए भी लिखे या इसके अलावा और कोई मुतफ़र्रिक़ चीज़ भी लिखी, तो उन सब को इकट्ठा करके अगर शाये किया जाए तो उसे कुलियात कहते हैं। ब्याज़ आप कह सकते हैं कि ये एक डायरी है जिसमें शायर जो हैं वो
کچھ کلام اپنا کلام یا دوسروں کا کلام بھی جو ہے وہ اس کے اندر انتخاب کر کے لکھ لیتے ہیں تو اسے جو ہے وہ بیاض کہتے ہیں۔ ایک اور اس انٹرویو کے اندر سوال پوچھا گیا تھا کہ سوانگ اور ناٹک میں کیا فرق ہے؟ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ناٹک بنیادی طور پہ ڈرامے کی ایک قدیم جو ہے وہ قسم ہے، ٹھیک ہے جی۔ ناٹک تو ناٹک سنسکرت زبان کا لفظ ہے، یعنی کہ وہ کہانی جس میں ڈرامے کی طرح ربط ہو اور آخر میں تربیہ یا المیہ پر اس کا اختتام ہو۔ تو دیکھا جائے تو یہ ڈرامے کی ہی ایک قدیم شکل ہے ناٹک، اور اس میں زندگی کے عہد کی، اس میں فرق یہ ہے کہ زندگی کے اس عہد کی جو ہے وہ ترجمانی کی جاتی ہے جس عہد کی کہانی جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے، جبکہ ڈرامہ جو ہے وہ یونانی زبان کے لفظ ڈراؤ سے مل کر بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کر کے دکھانا، یعنی کہ پرفارم کرنا۔ آگے اس کی ڈرامے کی قسمیں ہوتی ہیں: تربیہ ڈرامہ، المیہ ڈرامہ۔ المیہ کو ٹریجڈی کہتے ہیں، اور تربیہ کے اندر یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مزاحیہ، اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ شامل کر دی جاتی ہیں، اسے تربیہ ڈرامہ کہتے ہیں۔ آگے جی جو سوانگ ہے اسے دیکھا جائے تو یہ ایک مختصر مزاحیہ تمثیل ہوتی ہے۔ سوانگ اور ناٹک میں فرق کیا ہے؟ یعنی کہ یہ ایک مختصر مزاحیہ تمثیل ہوتی ہے۔ تمثیل کسے کہتے ہیں؟ کسی مجرد چیز کو مجسم بنا کے پیش کرنا، اسے جو ہے وہ تمثیل کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ حسن، دل، عشق، نفرت، محبت، یہ غیر مجسم چیزیں، انہیں جسم عطا کر دینا جو ہے وہ، اور ایک کہانی کے اندر انہیں کہانی بنا دینا، اسے تمثیل کہتے ہیں۔ جیسے کہ ملا وجی کی صبرس جو تھی وہ ایک تمثیل تھی۔ تو سوانگ بھی ایک مختصر تمثیل ہوتی ہے، اس میں ادنا مذاق اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اور مبالغہ آمیز بزلہ سنجی اور ظرافت کا بھی اظہار اس کے اندر جو ہے وہ کیا جاتا ہے، تو اسے سوانگ کہتے ہیں۔ اور ناٹک یہ ڈرامے کی ایک ابتدائی قسم ہے جس کا اختتام جو ہے وہ تربیہ یا المیہ ہوتا ہے۔ آگے ہے جی کہ تجسیم اور تمثیل میں کیا فرق ہے؟ تجسیم کو جو ہے وہ پرسونیفیکیشن کہتے ہیں انگریزی کے اندر، یعنی کہ تجسیم کہتے ہیں جب کسی مجرد چیز کو، یعنی کہ جس کا کوئی مادی وجود نہیں ہے، مجرد چیز کو مجسم بنانا، اسے کہتے ہیں تجسیم نگاری، اور پھر ان مجرد چیزوں سے کہانی بنا دینا تمثیل کہلاتا ہے۔ اور یہ میں نے اوپر بھی بتا دیا، مثال کے طور پہ وہ مجرد چیزیں کیا ہیں؟ خوشی، محبت، نفرت، انتقام، عقل، محبت، عشق، دل، ان کو مجسم بنا کے جو ہے وہ ایک کہانی بنا دی تھی ملا وجی نے صبرس کے اندر، تو اسے تمثیل کہتے ہیں۔ یعنی کہ تجسیم مجرد چیز کو جسم عطا کرنا، مجسم بنانا تجسیم نگاری ہے، اور اسے ایک کہانی کے رنگ میں رنگ دینا اسے جو ہے وہ تمثیل کہا جاتا ہے۔ آگے جی یہ وجودیت کیا ہے؟ یہ بہت بار سوال کیا گیا۔ تو یہ بنیادی طور پہ ایک فلسفہ ہے، اور اس کا بانی جو تھا وہ سارتر تھا، اور اس نے کہا کہ جی انسان کا جو ہے وہ انفرادی وجود اہم ہے، ہر فرد آزاد ہے، اور اپنے عمل کا جو ہے یہ ہر فرد خود ذمہ دار بھی ہے، مادہ جو اپنے ہر چیز پر مقدم ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ تنہائی انسان کا مقدر ہے، وجود دکھ کا باعث ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ ان کے خیالات کی روشنی میں کہ وجودیت کیا ہے، یعنی کہ ہر وہ ادبی پارہ جو انسان کو مایوسی اور تنہائی میں دھکیل دے، وجودی ادب ہے۔ اسی حوالے سے مجید امجد کا جو ہے وہ ایک تھوڑا سا نمونہ کلام آپ کے لیے میں نے نوٹ کیا ہے۔ مجید امجد کے کلام میں وجودیت جو تھی اس کا اظہار انہوں نے کیسے کیا ہے؟ تو وہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ میں سینے میں داغوں کے دیپک جلائے، میں اشکوں کے تاروں کا پربت اٹھائے، خیالوں نغموں کی دنیا بسائے، راہ زیست پر بے خطر جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں، نہیں جانتا ہوں مگر جا رہا ہوں۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ ایک راستے پر وہ کہہ رہا ہے کہ میں چلتے جا رہا ہوں، لیکن یہ نہیں پتہ کہ میرے جو ہے وہ پاؤں تلے کا جو راستہ ہے وہ کدھر کو جا رہا ہے۔ یعنی کہ یہ ایک وجودیت کے جو قائل تھے، یہ انہوں نے انسان کے ایک داخلی انتشار، تنہائی اور کرب کو جو ہے وہ اپنے انداز کے اندر پیش کیا ہوا ہے۔ تو آگے اگر ہم چلیں،
آگے اس سے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. ایک اور سوال کیا گیا تھا کہ آج کل داستانیں جو ہیں یا داستان کیوں نہیں لکھی جا رہی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج کے دور کا انسان جو ہے, آج کی زندگی بڑی تیز ہو گئی ہے. پہلے وقتوں کے اندر لوگوں کے پاس فراغت تھی, ایک کمانے والا ہوتا تھا اور پورا جو خاندان ہے وہ بیٹھ کے کھاتا تھا, یعنی کہ پورا کنبہ, ایک فیملی بیٹھ کے کھاتی تھی. لیکن آج کے دور کے اندر جو ہے وہ مہنگائی, یا آج کے دور کے انسان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اتنی طویل جو ہیں وہ داستانیں پڑھی جائیں. تو یہی وجہ ہے کہ ایک اس کے علاوہ داستان کے اندر محیر العقول یعنی کہ سپر نیچرل چیزیں اس کے اندر شامل تھیں. آج کے دور کا انسان جو ہے وہ, آج کا دور سائنسی ہے, تو ان چیزوں پہ اتنا وہ یعنی کہ جن, پری, دیو, ان چیزوں پہ زیادہ اس کا جو ہے وہ اعتماد بھی وہ نہیں کر رہے. یہی وجہ ہے کہ داستان جو ہے وہ آج کے دور میں نہیں لکھی جا رہی ہے. اس کے علاوہ کہتے ہیں جی دبستان کسے کہتے ہیں, 9واں سوال ہے. یعنی کہ دبستان کسی مخصوص نقطۂ نظر کے تحت جو ادیب یا شعراء ایک ادب تخلیق کرتے ہیں اسے جو ہے وہ دبستان کہتے ہیں. تو یہ پھر سوال ایک کیا گیا کہ دبستان لکھنؤ اور دلی کے اندر جو ہے وہ کیا فرق ہے. تو اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ دبستان لکھنؤ اور دلی کے علاوہ کون سا کوئی مشہور دبستان ہے. تو دبستان لکھنؤ اور دلی کے علاوہ دبستان لاہور جو ہے وہ ایک اپنی مخصوص پہچان رکھتا ہے. آگے ایک سوال کیا گیا تھا کہ جی اردو زبان جو ہے وہ کسی ادیب یا شاعر کو لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. تو اس کا جواب ایک یہ ہے کہ کوئی ادیب یا شاعر جو ہے وہ اپنا کیتھارسس کرنے کے لیے, کیونکہ ادیب اور شاعر لوگ جو ہیں وہ دوسروں کی نسبت حساس انسان ہوتے ہیں, اور اگر وہ اپنا کیتھارسس نہیں کرتے تو گویا وہ ایسا ہے کہ جیسا وہ کہ ایک طرح سے نفسیاتی مریض بن جائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو کچھ محسوس کرتے ہیں, جو کچھ قلبی واردات ان پر جو ہے وہ گزرتی ہے, اسے جو ہے وہ منوان صفحہ کرتاس پہ منتقل کر دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ انہیں جو ہے وہ ضرور وہ لکھتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور سوال تھا کہ کیا ادیب اور شاعر لکھتے ہوئے ان کے کوئی پس منظر میں کوئی خاص مقصد ہوتا ہے. جی بالکل, ان کے ہاں مخصوص ایک نقطۂ نظر کے تحت وہ لکھتے ہیں. جس طرح کہ ترقی پسند ادیب اور شاعر جو تھے ان کے مخصوص ایک نقطۂ نظر تھا. اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اس کے بعد جو کہہ لیں کہ جدیدیت کی جب لہر آئی تو ان کے بھی مخصوص ایک نقطۂ نظر کے تحت لکھا گیا. اور ویسے بھی وہ اپنا کیتھارسس کرنے کے لیے بھی انہیں لکھنا جو ہے, اگر وہ نہیں لکھتا تو پھر اسے ہم شاعر تو کہہ ہی نہیں سکتے. تو یہ ان کی ایک کہہ لیں کہ ایک طرح سے مجبوری ہوتی ہے کہ وہ جس چیز کو دیکھتے ہیں, جس طرح محسوس کرتے ہیں, اسے اسی طرح صفحہ کرتاس پہ جو ہے وہ منتقل کر دیتے ہیں. اس کے بعد ایک سوال کیا گیا کہ جی اردو زبان جو ہے وہ کیسے مارز وجود میں آئی. تو یہ دیکھا جائے تو یہ مختلف زبانوں کی آمیزش سے, اس کے بارے میں, اس کی ابتدا کے بارے میں بہت سے نظریات ہیں. کسی نے کہا یہ سندھ کے اندر سندھی زبان سے جو ہے وہ بنی, سندھ کے اندر جو ہے وہ مارز وجود میں آئی. حافظ محمود شیرانی نے جو ہے وہ اس کا مسکن جو ہے وہ پنجاب کو قرار دیا. کچھ نے جو ہے وہ مختلف قدیم پراکرتوں کو اس کا جو ہے وہ قرار دیا. مولانا محمد حسین آزاد جو ہے انہوں نے دلی اور گرد و نواح کی زبان کو یعنی کہ برج بھاشا اس کا منبع قرار دیا. لیکن ماہرین جو لسانیات ہیں وہ اس بات میں متفق ہیں کہ کوئی زبان جو ہے وہ اچانک نمودار نہیں ہو جایا کرتی, بلکہ اس کے پس منظر میں کئی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں, اور اپنا کوئی بھی زبان اپنا ابتدائی سفر دوسری زبانوں کے اندر شروع کرتی ہے, اور ایک عرصے کے بعد وہ اپنا جداگانہ اور الگ جو پہچان ہے وہ شروع کر دیتی ہے. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زبان اچانک نہیں, اور نہ ہی یہ اردو زبان کسی ایک مخصوص خطے کی پیداوار ہے, بلکہ مختلف علاقوں کی جو ہے وہ مقامی زبانیں یا مقامی زبانیں, ان سے اس کا جو ہے وہ حیولہ تیار ہوا تھا. آگے اس سے اگلا سوال اگر دیکھیں تو یہ بنتا ہے فورٹ ولیم کالج کے قیام کے اسباب کیا تھے. اس سے اگلا جو سوال ہے کہ وہ یہ کہ فورٹ ولیم کالج کے قیام کے اسباب کیا تھے. تو کچھ لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انگریزوں کو اردو زبان سے بڑی محبت تھی اور وہ انہوں نے اس محبت کے اندر جو ہے وہ ادارہ قائم کیا. ایسا کچھ بھی نہیں تھا, بلکہ فورٹ ولیم کالج یعنی کہ کہہ لیں کہ انگلینڈ سے آنے والے جو غیر ملکی ہوتے تھے آفیسرز, ان کو مقامی زبان سے روشناس کروانے کے لیے لارڈز ولزلی نے جو ہے وہ ملکہ برطانیہ کو ایک جو ہے وہ طویل
یادداشت لکھی تھی اور جس میں اس ادارے کی ضرورت اور اس کی اہمیت پر جو ہے وہ زور دیا گیا تھا تاکہ مقامی زبان کو جو آفیسرز آئیں گے اگر سمجھ سکیں گے تو بہتر انداز سے اس ادارے کو چلا سکتے ہیں. لہٰذا اسی مقصد کے تحت جو ہے وہ 1801 عیسوی کے اندر فورٹ ولیم کالج جو ہے وہ قائم ہوا اور اس میں پڑھنے والے جو سارے کے سارے تھے وہ انگریز تھے اور پڑھانے والے ان میں زیادہ تعداد جو تھی وہ ہندوستانیوں کی تھی. اور اس کالج میں پہلی دفعہ داستانوں کے اور آسان اردو تراجم مختلف کتابوں کے جو ہیں وہ کیے گئے اور یوں اردو نثر کو اس ادارے کی وساطت سے بہت زیادہ جو ہے وہ فروغ ملا تھا. آگے دیکھیں جو ان کے اندر نمایاں ناموں میں میر امن دہلوی، اس کے علاوہ حیدر بخش حیدری اور بہادر حسینی، یہ بڑے بڑے نام تھے. اس کے بعد 14واں سوال ہے نعیم راشد کا تصور انسان کیا ہے، اور یہ انہوں نے اپنا جو نظریہ ہے وہ کس اپنے شعری مجموعے کے اندر پیش کیا ہے. تو ویسے تو ان کے تمام شعری مجموعوں کے اندر کسی نہ کسی حد تک ملتا ہے، لیکن جو کھل کر تصور انسان کا انہوں نے نظریہ پیش کیا وہ ان کا ایک مجموعہ تھا، تیسرا مجموعہ کلام لا برابر انسان. اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ایک آفاقی انسان یعنی کہ تصور انسان کے متعلق انہوں نے کہا کہ ایک ایسا آفاقی انسان جو مذہب، ملت، زبان اور تمام جغرافیائی حدود و قیود سے آزاد ہو اور تاکہ وہ جو ہے وہ پوری اقوام عالم کی نمائندگی کر سکے. اپنا یہ نظریہ انہوں نے اپنے مجموعے لا برابر انسان کے اندر جو ہے وہ پیش کیا تھا. یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر، جس میں خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کے انٹرویو کے اندر پوچھے جانے والے سوالات کے جواب دیے. آپ سے ایک التماس ہے کہ براہ کرم ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں. ماشاءاللہ ویوز ہوتے ہیں 900، 1000، 1500، لیکن لائک کتنے ہوتے ہیں 60، 70، 50 سے اوپر نہیں جاتے. تو براہ کرم اس کے لیے بڑی محنت سے تیار کی جاتی ہیں. لائک کا بٹن جو ہے وہ ضرور پریس کر دیا کریں. اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوسروں کو شیئر بھی کر دیا کریں. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.